मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने महात्मा गांधी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इंडिया के अज़ीम तरीन लीडर, जिन्होंने बरे-सग़ीर की पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा शायद मुतासिर किया। हम जिन्ना का मकाम जो है इस जुमले से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि जिन्ना बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन गांधी भी बहुत बड़े लीडर थे। इंडिया में तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती। इंडिया में नेहरू जो है उसके खिलाफ बातें होती हैं, सरदार पटेल के खिलाफ बातें होती हैं, दूसरे लीडरों के खिलाफ बातें होती हैं, और नेहरू के खिलाफ भी बातें होती हैं, लेकिन कम होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को के इल्म में होगा कि महात्मा गांधी को पाकिस्तान के लिए कत्ल किया गया था। गॉडसे ने उन्हें जो कत्ल किया था, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो महात्मा गांधी की पॉलिसियां थी पाकिस्तान के मुतालिक, उस पे वो सख्त नाराज था। वही नाराज नहीं था, उसकी पार्टी भी नाराज थी। महात्मा गांधी ने व्रत रखा था और कहा था कि पाकिस्तान को आप उसके हिस्से की रकम दो। कहा यह जाता था कि इसके जरिए वो जिन्ना पे एक ये असर डालना चाहता था, उसको मुतासिर करना चाहता था कि वो सारे हिंदुओं को लेके पाकिस्तान जाना चाहता था, पाकिस्तान से मुसलमानों को लेके इंडिया में आना चाहता था। एक तरीके से उसके ज़हन में कोई एक खाका था जिसके ज़रिए जो पार्टीशन है उसको नल एंड वॉइड किया जा सके। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा लीडर था और उसने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया। इसी तरह ये कहा जाता है कि पार्टीशन के वक़्त ये गांधी थे जो कलकत्ता चले गए और वहाँ उन्होंने सुहरावर्दी के साथ मिलके एक तहरीक चलाई और एक जगह पे वो मुकीम हुए और उन्होंने पहले मरहले में व्रत रखा। उसी तरह से व्रत रखा जैसे उन्होंने मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को उसके असासे दिलवाने के लिए व्रत रखा था, और नेहरू और पटेल जो है वो मजबूर हुए थे कि पाकिस्तान को कोई जो उसकी अदायगियाँ हैं वो करें। तो इसी तरह से वहाँ जाकर उन्होंने व्रत रखा कि अगर जो है मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा, मुसलमान जो है हिंदुओं को कत्ल करेंगे, तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो फिर एक अजीबो-गरीब वाक़या वहाँ पेश आया कि जो हिंदू इंतहा पसंद थे, वो रोते हुए गांधी के पास गए, उन्होंने अपने हथियार रख दिए। तो वहाँ पे पार्टीशन के वक़्त निस्बतन अमन रहा, वहाँ पे उस तरह की कत्लो-गारत करी नहीं, क्योंकि 1 साल पहले 1946 में वहाँ कलकत्ता जो है, बदतरीन जो है वो नस्ली फ़सादात का शिकार हुआ था। उसमें मुसलमान भी शहीद हुए थे, हिंदू भी हलाक हुए थे, दूसरी अक़लीतों को भी नुकसान पहुँचा था और बहुत एक वहाँ ह्यूमन ट्रेजेडी हुई थी। लेकिन माउंटबेटन के ख़्याल के मुताबिक उन्होंने गांधी की सूरत में एक फ़ौज जो है वो कलकत्ता भिजवा दी थी, जिसने वो अमन कायम किया, क्योंकि माउंटबेटन का ख़्याल था कि कोई बड़ी से बड़ी फ़ौज जो है कलकत्ता को फ़सादात से नहीं बचा सकेगी। लेकिन ये उसका फ़ैसला कि गांधी जो है उनको ये कहना कि आप कलकत्ता चले जाएँ, और क्योंकि गांधी जो है वो पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे और खुश नहीं थे इससे, तो वो अपनी आप यूँ समझें कि उस एक दुःख में कह लें, वो वहाँ गए और उन्होंने व्रत रखा और फिर हिंदुओं को उन्होंने कन्विंस किया कि वो मुसलमानों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। तो वहाँ जो एक पार्टीशन हुई और यहाँ पे जो माइग्रेशन हुई, वो बड़ी पुरअमन रही, और ख़ास तौर पे पंजाब के मुकाबले में बड़ी पुरअमन रही। तो ये एक बड़े गैर मामूली विज़न के और ऐसे शख्स का की बात है जिसकी लोग बहुत बात सुनते हैं। गांधी ने ये जो एक असर और रसूख यहाँ हासिल किया बरसगीर में, ये कुछ छोटा नहीं था। उसने आप यूँ देखिए, सबसे पहले वो पढ़ते रहे गुजरात में, यहाँ वो पैदा हुए, वहाँ से वो लंदन गए, वहाँ से के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल की, बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। उसके बाद वो जनूबी इंडिया आए, इंडिया से फिर जनूबी अफ्रीका गए, और जनूबी अफ्रीका में से उनके ज़हन में एक बात आई और जो उन्होंने बात शुरू की, वो ये था कि अदम तशद्दुद का कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत बरसगीर की तारीख में बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। अंग्रेज़ जो हैं यहाँ सियासत लेके आए थे, और सियासत में ये था कि वो चाहते थे कि लोग जो हैं वो अगर एहतजाज करते हैं, यानी जवाज़ पैदा करते हैं तशद्दुद का, तो वो फिर उनके खिलाफ ज़्यादा वो तशद्दुद करने की कोशिश में थे। तो गांधी ने ये कहा कि नहीं, आप एहतजाज करेंगे, लेकिन आप पे तशद्दुद किया जाएगा, तो आप हाथ नहीं उठाएँगे। तो वो उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि ईसाई जो हैं उनके यहाँ हज़रत ईसा का उस वक़्त भी ये बहुत मैसेज था बहुत से ईसाइयों के यहाँ कि जी हज़रत ईसा की ये बात वो करते थे, रिपीटली करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो वो कहते थे कि ये जो एहतजाज करने वाले इंडियंस हैं, ये तो अपना गाल आगे कर रहे हैं और हम उन्हें दूसरा थप्पड़ मार रहे हैं। तो बड़ा क्रिटिसाइज़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, और ख़ास तौर पे कंपनी की हुकूमत होती रही। इसके बाद कंपनी की हुकूमत उस वक़्त ख़त्म हो रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत इस पे क्रिटिसाइज़ हुई वहाँ पे, और एक प्रेशर उस पे आया। तो एक एमिकेबली सब कॉन्टिनेंट में एक सियासत का मामला चला। फिर गांधी का एक और रोल भी था कि शुरू में जो कांग्रेस है
وہ دونوں مسلمانوں کی اور انڈینس کی جماعت تھی، اور قائد اعظم بھی کانگریس کے لیڈر تھے، اور بلکہ ایک مرحلے پہ جب مسلم لیگ میں انہیں شمولیت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اس سے ان کی کانگریس کی رکنیت جو ہے متاثر نہیں ہوگی۔ بعد میں قائد اعظم سے ایک کہا بھی گیا کہ آپ کانگریس کے میں بھی شامل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں کانگریس میں بھی شامل رہا ہوں اور میں پرائمری میں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ تو گاندھی جو ہے وہ پھر ایک اور بہت بڑی تحریک کی انہوں نے قیادت کی، اور وہ تحریک کیا تھی تحریک خلافت۔ تحریک خلافت جو ہے وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کا ایک عجیب و غریب کام ہے، اور لیکن زبردست کام ہے۔ بہت بڑی تحریک تھی جس نے پوری برٹش گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ تحریک یہ تھی کہ یعنی ترکی میں خلافت کو قائم رکھا جائے، اور ترکی کو خلافت قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور بڑی اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو تحریک جو ترکی خلافت کے لیے چلائی گئی تھی، اس کے لیڈر جو تھے وہ گاندھی تھے۔ گاندھی سے بعد میں کہا گیا کہ آپ اس میں کیوں شامل ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مسلمان جو ہیں ان کے چھریوں سے جو ہندو بھائی ہیں ان کو بچانے کے لیے میں شامل ہوا تھا۔ تو لیکن اس تحریک کے نتیجے میں وہ مہاتما بنے، اس تحریک کے نتیجے میں وہ پاپولر ہوئے۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈین پالیٹکس میں بہت اہم ترین کردار ادا کرتے رہے۔ تو گاندھی بلا مبالغہ ایک بڑے لیڈر تھے، اور قائد اعظم نے جو ان کی وفات پہ کانڈولنس میسج دیا اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہندو لیڈر تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو گاندھی کی جتنی پالیسیز ہوتی تھی اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں کو ہوتا تھا۔ یعنی یہ دلتوں کا مسئلہ وہاں اٹھا تو انہوں نے قائل کیا امبیڈکر کو صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ اپنا علیحدہ تشخص نہ رکھیں، تو لیکن بعد میں جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے وہ پورے نہ ہوئے۔ قائد اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی ایک طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم سے وہ ملے، اور انہوں نے بلکہ یہ ایک پیشکش کی کہ ملے کہ آپ پورے جو بر صغیر ہے اس کے وزیر اعظم بن جائیں تو ہم آپ کو، کانگریس بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، مسلم لیگ تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو قائد اعظم نے تو یہ بات نہیں ماننی تھی، لیکن اس وقت ہندو قیادت جو تھی اس میں بھی ایک مسئلہ تھا، وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک سردار پٹیل نے خط لکھا تھا مہاتما گاندھی کو، جس میں اس نے کہا، اور وہ خط وجہ بنا پارٹیشن کی، اور وہ خط بہت 2.5 لائنوں کا خط تھا۔ اس خط میں سردار پٹیل نے لکھا تھا، مہاتما میں آپ کو پرانی ہندوستان کی پرانی کہاوت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محبت کے معاملات میں ہمیشہ کم محبت کرنے والا فائدہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پارٹیشن کی اپروول تو گاندھی نے نہیں دی، لیکن یعنی اوپن تو اعلان نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی۔ سردار پٹیل جو ہیں اور نہرو جو ہیں جو بھی فیصلے کرتے رہے، ان کی ایک خاموش تائید جو ہے انہیں حاصل ہوئی۔ گاندھی کو بہت سے حوالوں سے دنیا بھر میں بڑے ایک دیکھا جاتا ہے، بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کی پالیسیز جو ہیں، جیسے وہ گاؤں میں شفٹ ہونے کی بات کرتے تھے، جیسے وہ مشینوں کے خلاف تھے، جیسے وہ پورے معاشرے کو ماضی میں دھکیلنا چاہتے تھے، اس پہ ان پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے۔ پھر ان کے جو کچھ جنسی معاملات ہیں وہ بھی کرٹیسزم کے زد میں آتے ہیں کہ جو ان کی اپروچ تھی مختلف معاملات کے متعلق۔ پھر وہ یعنی اس کے بھی بہت خلاف تھے، انوویشن کے آگے بڑھنے کے بھی بہت خلاف تھے، کہ یعنی ان کی بیوی بیمار ہوئی تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچ سکتی تھی، لیکن گاندھی نے انہیں انجیکشن نہیں لگنے دیا، کیونکہ وہ انجیکشن کے خلاف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ روایتی طریقے سے ان کا علاج ہو سکے۔ تو معزز خواتین و حضرات، گاندھی کو مجموعہ تضاد بھی کہا جاتا ہے، اور قائد اعظم جو ہے وہ ان کی چیزوں کو سمجھتے تھے، اور گاندھی جو ہے اپنے بہت سے فیصلوں کی بات کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کو اپنی اندر کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کا کسی بڑی سپر نیچرل طاقت کے ساتھ رابطہ ہے، اس رابطے میں سکھ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی کیسے تھے، اور ان کے ہاتھ کے حوالے سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ تو گاندھی کا ہاتھ جو ہے، جو وہ اس پہ بھی گفتگو کی ہے ایم اے ملک صاحب، تو میں بنیادی طور پہ اسی میں چلوں گا۔ کچھ چیزیں ہم اس میں مختلف جو اور لوگوں نے گاندھی کا ہاتھ دیکھا ہے، جو کیونکہ ایم اے ملک صاحب نے جو گاندھی کے ہاتھ کا اسکیچ لیا ہے اور وہ ان کی کتابوں میں شامل ہے، وہ انہوں نے در حقیقت ایک مشہور پامسٹ ہیں وی اے کے آئر، ان کی کتاب ہے پامسٹری فار پلیئر اینڈ پرافٹ، اس سے انہوں نے لیا تھا۔ اس میں جو جن چیزوں کو بہت انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گاندھی کا ہاتھ ایک غیر معمولی لیڈر ہے نا، آپ اسے خلاف کرتے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں ہے نہیں ہے، واٹ ایور دیٹ، آپ کی جو رائے ہے جو آپ نے پڑھی ہے اس پہ آپ رائے بناتے ہیں، لیکن وہ انڈیا کا بڑا لیڈر
تھا اور اس کو بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے. تو جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کے ہاتھ پہ جو ملک صاحب بتاتے ہیں وہ ہے ان کی دماغی لکیر جو ہے وہ اینڈ پہ دو شاخہ ہو جاتی ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, یعنی تھیری پریکٹیکل میں بڑا ہوتا ہے, اور یعنی یہ آپ سمجھیں کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ پلان کر سکتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اور عام طور پہ یہ رائٹرز کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. گاندھی جو ہے وہ اخبار بھی نکالتے رہے ہیں, کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں, تقریر بہت اچھی کرتے تھے اور تحریر کے وہ بڑے ماہر تھے. تو یہ ان کی جو سوچ اور پھر اس کا اظہار جو ہے, سوچ اور جو پریکٹیکل ہے, یہ ان کی دماغی لکیر جو ہے وہ دو شاخہ ہونا جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. اور یہ ملک صاحب اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ خیالی اور عملی, روحانی اور مادی قوتوں کے حسین امتزاج کے علاوہ یہ ڈپلومیسی, ڈرامائی اوصاف اور دوہری شخصیت کی عکاس ہے. ملک صاحب نے اس کو دوہری شخصیت بھی قرار دیا ہے کہ گاندھی جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ سب لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ ہندو مفادات جو تھے ان کو ہی آگے لے کے چلتے تھے. اور تاریخ میں ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف گاندھی کہتے تھے, یعنی ان کی مجلس میں قرآن بھی پڑھا جاتا تھا, بائبل بھی پڑھی جاتی تھی, دوسری چیزیں بھی پڑھی جاتی تھی, لیکن گاندھی جو ہے وہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گاندھی وہ یعنی رہنما تھے جنہوں نے ہندوازم کو استعمال کیا, جس نے بندے ماترم کو اس کا کانگریس کا نعرہ بنایا, جنہوں نے جو مندر ہیں ان کو استعمال کیا اپنی پولیٹیکل پار کے لیے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یعنی ہندو مت کو جو ایک کلچر تھا بنیادی طور پہ, جن لوگوں نے اس کو مذہب بنانے میں بہت کردار ادا کیا, اس میں گاندھی جو ہیں وہ ہمیں پیش نظر آتے ہیں. ایک اور بات جو ہے وہ وجدانی لکیر ہے. اچھا, یہ لکیر جو ہوتی ہے, یعنی ہم یہ آپ کا یہ میں بات کروں گا کہ یہ آپ کا کمر کا بار ہے, یہ کوس کی صورت میں یہاں پہ ہوتی ہے. یہ ہم آپ یہاں پہ علیحدہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بڑی نادر ایک لکیر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے, جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہیں, ان میں ایک چیزوں کو وجدان کرنے کی, فور سائٹ کی, مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ گاندھی میں تھی, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے اندر کی آواز سنوں گا, اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا حل نکال کے لے آتے تھے کہ وہ چیزیں آگے چل پڑتی تھی, چیزوں کو آگے لے پڑتے تھے. ان کے ساتھ جو ہندو ہیں وہ تو بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی جو سکس سینس تھی, یا ان کا جو وجدان تھا, یا ان کی جو روحانیت تھی, وہ بڑی اعلیٰ درجے کی تھی. تو ہم اس پہ کوئی بات ایسی تو نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ ضرور ہے. اور یہ کہا جاتا ہے, ولیم جیمس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مذہبی روحانی سا معاملہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انہیں اپنے دیویاں دیوتے جو ہیں خواب میں نظر آتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگوں کو ہمارے نظر آتے ہیں, اور عیسائیوں کو اپنے پادری نظر آتے ہیں, راہب نظر آتے ہیں. تو ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اسپرچولیزم, واٹ ایور از دیٹ, اس کو آپ بول دیں گے, وہ گاندھی کی زندگی میں ہمیں نظر بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں وہ جو کچھ بھی تھے, ان کی جو بھی فیلنگ تھی, ہم انہیں فراڈ کو بہرحال نہیں قرار دیتے. وہ ایک نیچرلی ایک چیز ان کے ہاتھ پہ, وجدانی جو لکیر ہے وہ موجود تھی. یہ لکیر اگر فرض کریں کسی مسلمان اسکالر کے ہاتھ پہ ہو, مسلمان تو شخص کے ہاتھ پہ ہو, تو وہ صاحب تصوف ہو سکتا ہے, صاحب روحانیت ہو سکتا ہے. تو دوسری بات یہ تھی کہ زہرہ کا پست بار, یعنی زہرہ کا بار جو تھا وہ بڑا ان کا دبا ہوا تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ کوئی مادیت کے پیچھے بہت نہیں ہوتے, کوئی بہت سیکس کے پیچھے بہت زیادہ نہیں ہوتے. ان کا عجیب ہی زندگی کے متعلق ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی جو ہے وہ کپڑے بہت کم پہنتے تھے. جب وہ برطانوی شہنشاہ سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے بہت کم ایک دھوتی پہنی ہوئی تھی, بکری کو ساتھ لے گئے. تو وہ باہر نکلے جب مل کے شہنشاہ سے, تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو پراپرلی ڈریس نہیں دے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر جتنے شہنشاہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بادشاہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ ملا کے ہمارا دیکھا جائے تو ہمارے جو ایک ایوریج ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے. تو یوں لباس کے معاملے میں بڑے بے پرواہ تھے. پھر لیکن ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دوہری شخصیت کی بات کریں گے کہ وہ جب سفر کرتے تھے تو تھرڈ کلاس میں سفر کرتے تھے. تو ایک دفعہ کہا گیا کہ بڑی وہ کفایت شاری کرتے ہیں, تو ایک ہندو لیڈر خاتون نے کہا کہ نہیں, وہ جو ان کی کفایت شاری ہے وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے. جناح جو ہے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں, 1-2 ٹکٹ ان کے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں تو پورا ڈبہ لینا پڑتا ہے. یہاں پہ کانگریس کے ورکر ہوتے ہیں اور وہ بہت ہمیں مہنگا پڑتا ہے. تو
یہ ایک صورتحال تھی۔ اس کے بعد ہم ذرا ان کی انگلیوں پہ نظر ڈالتے ہیں جو لمبی ہیں، گٹھدار ہیں، اور وہ فلسفہ اور قوت فکر و تجزیہ کی مظہر ہے۔ تو گاندھی کا بہرحال ایک زندگی کا متعلق ایک نقطہ نظر تھا، سچ کی تلاش کے لیے جو انہوں نے، ان کا ایک سفر ہے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بہرحال نقطہ نظر ہے ان کا، ایک فلسفہ ہے زندگی کا جس میں چل رہے۔ چھوٹی انگلی جو ہے وہ قدرے تھوڑی سی ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، یہ سیاست کی ڈپلومیسی کی مثال ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم بڑے اس سے تنگ ہوتے تھے نا کہ بعض اوقات گاندھی ایک کمٹمنٹ کرتے تھے اور پھر اسے چل جاتے تھے، ایک طرف وہ آفرز بھی کرتے تھے، دوسری طرف وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو کانگریس کا بالکل ممبر بھی نہیں ہوں، دو ٹکے کا، تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو اپنی پوزیشن میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف وہ بڑے اہم فیصلے بھی کرواتے تھے، اہم فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتے تھے، پیشکش بھی کرتے تھے، مذاکرات بھی کرتے تھے، تو یہ اور ڈپلومیسی میں بھی تھے وہ بات کرتے۔ بعض اوقات وہ وائس رائے سے ملنے جاتے تھے تو وہ بات ہی کوئی نہیں کرتے تھے کہ جی میں برت رکھا ہوا ہے، میں اور برت یہ رکھا ہوا کہ آج میں بولوں گا نہیں۔ تو یہ ان کی شخصیت کے تضادات تھے اور یہ ہمیں تاریخ سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد مریخ منفی پر ایک مثلث کا جو ابھار ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ذہنی اور نظریاتی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ اب مولانا مودودی کے ہاتھ پہ بھی ہے، یہ بڑی ایک دلچسپ بات جو ہے وہ ہم کریں گے کہ مریخ مثبت جو ہے اس پہ، یعنی مریخ مثبت کے آپ یوں سمجھیں یہ ایریا ہوتا ہے، اس پہ ایک مثلث جو ہے وہ ہمیں ان کے ہاتھ پہ نظر آتی ہے۔ تو ایک اور قابل ذکر نشان ہے، یہ ملک صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے قابل ذکر خیال افروز نشان جو وی اے کے ایریئر نے اب مذکورہ والا سکیچ میں دیا ہے، مگر جس کی تشریح اپنی کتاب میں نہیں کی، کہ وہ یہ ہے کہ گاندھی کی درمیانی انگلی کی نچلی پور میں ستارہ کا نشان ہے، یعنی یہ درمیانی انگلی اس میں ستارہ کا نشان تھا۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ بعض اوقات آپ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پہ نشان دیکھتے ہیں، وہ بڑے نئے ہوتے ہیں، پامسٹری کی کسی کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں پامسٹ کی ایک ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو بعض اوقات اس کو نہیں ملتے۔ تو یہ چونکہ اس وقت جو مختلف کتابیں اویلیبل تھی اس میں نہیں تھی، لیکن ملک صاحب نے لکھا کہ پامسٹری کے جدید و قدیم اساتذہ کی مستند کتابوں میں کہیں اس بارے میں کوئی اشارہ نہ ملا۔ حال ہی میں امریکن اسکول آف پامسٹری کے پرنسپل، امریکن کیرالوجیکل یونیورسٹی کے صدر سینٹ جرمین کی لکھی ہوئی کتاب ملی، جس میں اس کی جو تشریح ہے وہ یوں کی گئی: درمیانی انگلی کی نچلی پور پر ستارہ کا نشان دوسری علامات کے لحاظ سے ایک برے ہاتھ پر سنگین قاتل کی علامت ہے اور ایک اچھے ہاتھ پر مقتول کی۔ تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ اچھا ہاتھ تھا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گاندھی کا ہاتھ جو ہے کوئی برا ہاتھ تھا، برے انسان کا ہاتھ تھا، ان میں بڑی خوبیاں تھیں، بڑے انسان دوست تھے۔ وہ ایک دفعہ ادھر بنگال کی طرف اور بہار کی طرف سفر کر رہے تھے، تو جس جگہ ٹھہرے تھے کچھ لوگوں نے شرارت میں ایسے کیا کہ یہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، اس راستے پہ وہ پگڈنڈی تھی، اس پہ پخانہ کر دیا کہ گاندھی یہاں اپسیٹ ہو، تو وہ جب گاندھی وہاں سے گزرے تو انہوں نے وہ پخانہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں، جو بے شمار انسان دوستی کے ان کے واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اچھا ہاتھ تھا، تو اچھے ہاتھ پہ ستارے کا اس طرح سے موجود ہونا جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک مقتول کا ہاتھ ہے۔ تو گاندھی نے کے ہاتھ پہ جو ہم نے مختلف نشانات ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان کے ہاتھ کی دماغ کی لکیر کا اینڈ پہ دو شاخہ ہونا، یہ اہم ہے۔ اور یہ جو ایک آپ بات کرتے ہیں اس کی وجدان کی لکیر کی بات کرتے ہیں، اور چھوٹی انگلی کی جو ڈپلومیسی ان کی بتا رہی ہے، مریخ منفی پہ مثلث کا جو ابھار ہے، ٹرائنگل جو ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ وہ علامات تھیں جنہوں نے گاندھی کو گاندھی بنایا، اور گاندھی نے بہرحال بر صغیر کی سیاست کو متاثر کیا، عالمی سیاست کو متاثر کیا۔ وہ تاریخ میں، عالمی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان پہ، ان کی یہاں پہ تعریف کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں، ان پہ تنقید کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو دکھ کی بات وہ یہی رہے گی کہ ان کو قتل کرنے کا کام کسی مسلمان نے، کسی عیسائی نے، کسی بدھ نے نہیں کیا، بلکہ ایک انتہا پسند ہندو نے کیا۔ تو انتہا پسند ہندو نے مہاتما گاندھی کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے سب بر صغیر میں امن کا قتل عام کیا۔ اللہ آپ کا حامد ناصر۔